अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ़्ते में अपनी बात शुरू करूँगा 5 अगस्त को जो बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का संग बुनियाद रखा गया है। मेरा ये मानना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर हिंदुस्तान में अपने ओहदे का हलफ लिया था और आज सेक्युलरिज़म के ख़त्ल करके राम मंदिर का वो संग बुनियाद में अपना हिस्सा लिए हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोई ब्राह्मण कैटेगरी का आदमी जाके अगर संग बुनियाद रखता तो फिर भी ये होता था कि प्रीस्ट कैटेगरी का आदमी जाके राम मंदिर का संग बुनियाद रखा। लेकिन अपने इतने बावक़ार ओहदा रखने के बावजूद या ओहदे पे फायज़ रहने के बावजूद वज़ीर आज़म का जाके फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी में हिस्सा लेना, बल्कि पेश तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्युलर हिंदुस्तान का ख़त्ल हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब राम की बात आई तो राम को अल्लामा इक़बाल ने, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि राम के कैरेक्टर को या राम के नाम के साथ अल्लामा इक़बाल ने राम को इमामुल हिंद के ख़िताब से नवाजा था। तो ऐसा जब राम की बात आई तो राम राज्य की जो बात आती है, मैं समझता हूँ कि आज इस तरीक़े से हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, क्रिश्चियंस के साथ जो जुल्म हो रहा है वो राम राज में ये चीज़ नहीं हो सकती थी। खैर बहरहाल हमटी डमटी अपने ओहदे पे फायज़ हैं, लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि अब राम मंदिर का जो संग बुनियाद रखा गया है ये सिर्फ़ 2 चीज़ों के ऊपर रखा गया है। एक 2022 का उत्तर प्रदेश इलेक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीट हैं लोकसभा के, तो वहाँ पे एक फ़ायज़ होने के लिए, फिर से वहाँ पे जीतने के लिए हो सकता है कि राम मंदिर के जो टारगेट है 3 साल में बनाने का, वो 2 साल में ही बनाकर 2022 के इलेक्शन में ये एक शोकेस करने की कोशिश हो सकती है कि हमने जो ख्वाब इतने सालों का पूरा था, जो सेक्युलर पार्टियां दबा के रखे थे, उस पे हम कामयाब हुए हैं और राम मंदिर बना के बताएं, ये बता के यूपी इलेक्शन को जीतने की एक कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी या मरकज़ी हुकूमत या भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है। लेकिन मंदिर की जहाँ तक बात आई तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगरचे के फॉरवर्ड कास्ट का राज होता है मंदिर पे, लेकिन पैसे बीसी से भी लिए जाते हैं और जो मेहनत की जाती है मंदिर बनाने में वो शेड्यूल कास्ट के लोगों की मदद लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि ये फाउंडेशन सेरेमनी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को वहाँ पे बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है। होता यह है कि अपर कास्ट के लोग यहाँ पे कम्युनल कार्ड खेलते हैं, बीसी को और एससी को कैसा इस्तेमाल करना वो बखूबी इससे वाकिफ़ हैं, तो उनको इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम के फसाद कराते हैं। तो अब ये वक्त मैं समझता हूँ कि सही वक्त है कि बीसी और एससी तबके के लोग, बल्कि एसटी तबके के भी लोग इस बात को समझकर कम्युनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ अब एक जगह होना ज़रूरी है। इसलिए कि आज डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर होता है तो मैं समझता हूँ कि एससी तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। बीसी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़ख़म आया है, लेकिन अपर कास्ट तो अपनी जगह मगन मस्त है। अलबत्ता इस बीच में फाउंडेशन सेरेमनी के बीच में या सेरेमनी के दौरान मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ़ हैं, वो भी ब्राह्मण ही हैं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे एजेंडे में काशी और मथुरा नहीं है। ठीक है, यकीनन 1992 के बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने एक बिल लाया था जिसमें ये भी कहा गया था कि अब जो हो गया वो हो गया है, लेकिन आइंदा नेक्स्ट कोई और ऐसी इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाने का एक बिल लाया था। वो बिल अभी भी है हुकूमत के उसमें कि कोई दूसरे मजहबी मुकाम को आप नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन फिर भी मोहन भागवत की बात यहाँ पे इसलिए अहमियत रखती है कि अब वो बिल के होने के बावजूद भी ये हुकूमत ऐसी कौन सी है जो क़ानून की पासदारी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत की ये बात एक हद तक एक ये कोशिश हो सकती है कि टेम्पल पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की एक बात हो सकती है, जहाँ पे मोहन भागवत के बयान का मामला है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ کاشی متھرا یا اور کوئی کمیونل ٹیمپل پالیٹکس یہاں پہ ختم ہو کے اگر اچھا ہوتا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے جو وعدہ تھا، ویسے وعدے تو بہت تھے، 15 لاکھ کا بھی وعدہ تھا اور روزگار فراہم کرنے کا وعدہ تھا، میٹرو ریل فراہم کرنے کا وعدہ تھا. خیر وعدے تو بہت تھے، لیکن میں پھر بھی یہ مانوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اب ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی طرف جائیں گے، لیکن ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا یہ کوئی ابھی روڈ میپ اس کا تیار نہیں ہے. کرونا وائرس جس طریقے سے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، میں نے سمجھتا کہ نریندر مودی ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی یا ہو سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی بھی اگر اقتدار میں رہتی تو میں نے سمجھتا تھا کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ایسا تیار ہوگا کہ اب موجودہ حالات میں جو اکنامک پرابلم ہندوستان بلکہ پوری دنیا اکنامک پرابلم سے گزر رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ کسی کے پاس بھی موجود ہے. البتہ کانگریس کی طرف سے مندر کے خیر مقدم کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی پہ کانگریس بھی اپنے آپ کو کمیونل بنانے کی ایک کوشش کر رہی ہے. اب تک بی جے پی یہ الزام لگاتی تھی کہ کانگریس سوڈو سیکولر پارٹی ہے، جو نام کے لیے سیکولر ہے لیکن کام پورا کمیونل کرتی ہے. تو کیا کانگریس یہ چاہ رہی کہ لوہا لوہے کو کاٹنے کے ویسا اسی طریقے سے کانگریس بھی کیا کچھ کمیونل ہوتے ہوئے بی جے پی کو کاٹنے کی ایک کوشش کر رہی ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن اگر 1992 کے واقعات کو دیکھیں گے تو 1992 6 دسمبر کو جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، تو شاید 8 یا 9 دسمبر کو، بلکہ 8 دسمبر کو 1992 کے 8 دسمبر کو تمام مسلم ارکان پارلیمنٹ اس وقت جو پارلیمنٹ میں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ بھروسہ دیا ہے کہ جہاں مسجد تھی وہاں پہ پھر مسجد ہی تعمیر کی جائے گی. تو ایسے بھروسے، ایسے وعدے تو بہت ہوتے آئے ہیں. ہوا یہ کہ جو ہونا تھا وہ تو اب ہو گیا ہے. لیکن 1992 کی جو کمیونل فضا آئی تھی، اگر اس کو ہم دیکھیں گے، 1984 میں 2 ارکان پارلیمنٹ تھے بی جے پی کے جو اب 300 ہو گئے ہیں، لیکن 2 سے 300 تک کا جو سفر رہا ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گجرات کے 2002 کے رائٹس ہوئے تھے، وہ اگر اس کا اگر وقت ہوتا تو وہ شاید 1988-89 میں ہی ہو سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں ہوئے. میں سمجھوں گا، میرا یہ اصرار ہے کہ مسلمان وی پی سنگھ کو جتنی دعا دیے وہ کم ہے، اس لیے کہ وی پی سنگھ نے جس طرح منڈل کمیشن کا قیام عمل میں لایا تھا، جس میں ایس سی ایس ٹی بی سی کے کلاسیفیکیشن کی جو بات آئی تھی، تو اس کے بعد یہ کمیونل ایجنڈا یا رائٹس کا سلسلہ ختم ہوا تھا اور بی جے پی کے پاس کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں تھا جس کو وہ وی پی سنگھ جیسے ویژنری کے پلان کو روک سکتے تھے. تو اس کے بعد سے بی جے پی نے اپنے کمیونل ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے بابری مسجد کا ایک کیس لیا اور بابری مسجد کو شہید کرنے تک وہ لوگ رکے نہیں. اب 300 سیٹ کے قریب ان کے آ گئے ہیں بی جے پی کے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے بیان کے بعد ہی کافی فضا بن گئی تھی کہ جو بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن رہے گا اس پہ مسلمان آمادہ ہوں گے. لیکن مسلمان اپنے دل میں جو درد ہے بابری مسجد کی شہادت کا وہ کبھی بھلا نہیں سکیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درد کو لے کر ہی مسلمان تکلیف تو اپنی ضرور ہے، لیکن یہ بھی ماننا ہے کہ اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، چاہے وہ فیصلے میں خامی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ فیصلے کے بعد مسلمان ابھی خاموش ہو گئے ہیں. جب بابری مسجد کی بات، شہادت کی بات آئی تھی اور وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ سے مسلم ارکان پارلیمنٹ ملنے کی بات آئی تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ حیدرآباد میں جو سیکریٹریٹ کے مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے اس پر بھی آپ دیکھیں کہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے وہ اسمبلی کے باہر رہنے والے مسلمان پکار رہے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، وہ جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اسمبلی میں جانے والے ہیں، جو لوگ پارلیمنٹ میں جانے والے ہیں، وہ ابھی بھی خاموش ہیں. بات یہ ہو رہی کہ وہ جائیں گے، ملیں گے کے سی آر سے، اور کے سی آر سے پھر مطالبہ کریں گے کہ مسجد کے تعلق سے کوئی ایک بیان دیجیے. تو بیان اپنی جگہ ہے، ہوتا
یا نہیں ہوتا؟ اب تک تو مسلمانوں کو کھلونا دے کے بہلایا گیا ہے، کیا ابھی بھی مسلمان پھر بہلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں اہم یہاں پہ اس ہفتے کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اب تک ہندوستان میں 2 کروڑ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور اس کا تقریباً 9% یا 10% سمجھے آپ 20 لاکھ کے قریب کرونا سے متاثر لوگ ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور اسی کا پھر اگر جائیں گے تو اس کا ایک چھوٹا پرسنٹ جو ہے وہ تقریباً 3-4% کے قریب آپ دیکھیں کہ 38,000 کے نشانے کو لوگ یہاں پہ کرونا سے فوت ہوئے ہیں۔ تو اسی اثنا میں اس ہفتے جو بڑی خبر آئی تھی وہ یہ تھا کہ امت شاہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن جو پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا لیکن ہر ٹیررسٹ مسلمان ہوتا ہے، یا جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ رام رام کرتے ہوئے رام مندر تو بنا دیے لیکن اگر کرونا سے مرے تو رام سے ملنے کا موقع ملتا تھا، اس سے ڈر کے سرکاری ہسپتال جو دلی کا سب سے بڑا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے وہاں پہ شریک نہیں ہو کے گڑگاؤں جا کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ علاج کے لیے کرونا کے علاج کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کرونا کی رپورٹ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن خود امت شاہ کا ٹویٹر پہ یہ آیا تھا کہ میں کرونا کے سمٹمز کی وجہ سے دواخانے میں شریک ہوا ہوں۔ اگر آپ کرونا کی وجہ سے شریک ہوئے ہیں تو میرا یہ بولنا ہے کہ جب آپ پورے ہندوستان کے 138 کروڑ عوام کو یہ بول کر بیوقوف بناتے ہیں، آپ ہو ہمٹی ڈمٹی 2 ہوں یا امت شاہ خود ہوں یا مودی پرائم منسٹر مودی ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے بالکنی پہ دیا جلائیے یا برتن بجائیے جس سے کرونا بھاگ جائے گا، بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بابا رام دیو نے کرونا سے لڑنے کی یا کرونا کی دوا ایجاد کر لی ہے، تو آپ ان سب کا سہارا لینا تھا، آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کو کیوں گئے؟ عوام کو یہ کہا جاتا ہے، پورے ہندوستانیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹلوں میں جائیے، آپ بہتر علاج ہے، اور جب آپ پہ باری آئی تو آپ نکل کے چلے گئے پرائیویٹ ہاسپٹل کو۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹل کو جانے کے بجائے اگر سرکاری ہاسپٹل کو جاتے تو یہ پورے ہندوستانیوں کو ایک اچھی مثال ملتی۔ آپ موت کے ڈر سے، فرق یہ ہے کہ موت کے ڈر سے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کو چلے گئے، کہیں علاج ایمس میں برابر نہیں ہوگا، یہ کیا خوف تھا جو خوف مسلمان کو نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اگر میں اور بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے، آپ دیکھیے کہ چاہے وہ کمیونل رائٹس کی شکل میں ہو یا موب لنچنگ کی شکل میں ہو، ایسے جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے مسلمانوں پہ، تو مسلمانوں نے جب ظلم بڑھ گیا تو مسلمانوں نے اپنا رخ جب مسجد کے طرف کر لیا یا مذہب کے طرف اللہ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا، تو آپ مسلمانوں پہ الزام تھا کہ مسلمان کمیونل ہو گیا ہے یا مسلمان فنڈامنٹل بنیاد پسند ہو گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صرف اگر ڈرتا تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور مسلمان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے جب وقت آتا ہے تو مسلمان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اسی بات کو میں یہ کہوں گا کہ ایک قصہ بھی بتا دوں گا میں، قصے سے پہلے میں شعر یہ کہہ دوں گا کہ یہ خینچیاں ہمیں پرواز سے کیا روکیں گی، یہ خینچیاں ہمیں پرواز سے کیا روکیں گی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اس ایقان کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتا ہے زندگی میں، چاہے وہ کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ ہوں۔ میں جو قصہ بیان کرنے والا تھا وہ قصہ یہ ہے کہ ہرن جنگل میں اگر آپ جائیں گے تو ہرن کے بھاگنے کی رفتار جو ہوتی ہے وہ 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوتی ہے، اور شیر کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 50 کلومیٹر کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی شیر ہرن کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ ہرن اپنے آپ کو ویک تصور کرتی ہے یا کمزور تصور کرتی ہے، اور جب مڑ کے دیکھتی ہے تو شیر اپنا ڈسٹنس قریب اپنی قربت بڑھاتے ہوئے ہرن کا شکار کر لیتا ہے۔ تو میں نے سمجھتا کہ مسلمان کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، مسلمان انشاءاللہ تعالی اب جو حالات میں آئے ہیں، حاکم سے محکوم ہو کے رہ گئے ہیں مسلمان ان 70 سالہ تاریخ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے مسلمانوں کے صرف بہتری اور فلاح و بہبود کا ہی زمانہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طریقے سے ہم
جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. جس طرح کرونا نے ہندوستان کو کیا پوری دنیا کو اپنے گھٹنوں پہ لا دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات میں ہم صرف آگے ہی بڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اچھا ایک درخشاں مستقبل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور بات یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ دیکھیے پلاننگ جو ہوتی ہے بی جے پی کی طرف سے یقیناً 2 سال پہلے سے ہی اپنے پلان پہ وہ عمل کر رہی ہے بی جے پی حکومت. جو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ یا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لوگ بی جے پی کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں, اس میں یہ کہوں گا کہ اب مودی صاحب آج کل جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں یا مودی کے جو بھی تصاویر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ مودی کی داڑھی زیادہ بڑھتے چلے جا رہی ہے. تو جو داڑھی کے بڑھنے کی بات ہے تو یہ پوری پلاننگ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو رویندر ناتھ ٹیگور بتاتے ہوئے بنگال کے الیکشن میں کامیابی کے لیے ایک چال چلی جا رہی ہے. تو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ میں رویندر ناتھ ٹیگور کی طرح کی داڑھی چھوڑ لیا ہوں. تو مگر ہو رہا یہ کہ آپ جب رویندر ناتھ ٹیگور سے ریلیٹڈ جتنے نیشنلزم سے ریلیٹڈ چیپٹرز تھے وہ ٹیکسٹ بک میں سے غائب کر دیے ہیں اور اپنا حولیہ ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی فلم سٹار جس طرح ایکٹنگ کرتا ہے ویسا آپ اپنی داڑھی بڑھا کے رویندر ناتھ ٹیگور کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بنگال کے الیکشن میں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. انجام اس کے ہاتھ ہے, انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پرواز کر کے دیکھنا چاہیے, چاہے ہمارے پر بھیگے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن ہم آہستہ آہستہ جس طرح اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے سر چومے گی. میں اپنے فکر و نظر پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. شکریہ بہت بہت.